पाकिस्तान के ताल्लुकात की नौइयत यकीनन बरादराना है, यकीनन दोस्ताना है और हमसाया होने के नाते हमारे कुछ फ़राइज़ हैं जिस पर हम लोगों को अमल करना चाहिए। हम लोगों की सरहदों को अमन की सरहदें यकीनन होना चाहिए। किस हद तक हुई है नहीं हुई है वो भी काफ़ी हद तक मुनहसर है कि हम कितनी एक दूसरे की हमने शनाख्त हासिल की है। यानी ईरान ने, इस्लामी जमहूरिया ईरान ने और पाकिस्तान ने। जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी तो ईरान ने सबसे पहला जो मुल्क था जिसने पाकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम किया था वो ईरान था। और जब ईरान में इस्लामी इंक़िलाब कामयाब हुआ है तो सबसे पहला मुल्क जिसने इस्लामी जमहूरिया ईरान को रिकग्नाइज़ किया था वो था पाकिस्तान। तो जब बुनियादें एक दूसरे से मिली हुई हैं, जब पाकिस्तान के सबसे बड़े और कौमी शायर जो हैं जनाब अल्लामा इकबाल जो हैं, उनके ज़्यादातर अशआर फ़ारसी में हैं और यहाँ पे जो कह सकते हैं मुश्तरका अल्फाज हैं जो उर्दू और फ़ारसी में पाए जाते हैं, जब वो एक मुश्तरका तहज़ीब और तमद्दुन की अलामत हैं तो यकीनन हम लोगों को भी एक दूसरे से इससे ज़्यादा करीब आ जाना चाहिए। इस हवाले से हम लोग मज़ीद गुफ्तगू करेंगे जो मुश्तरका सकाफ़त है और ख़ुद पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे हो सकते हैं हमारे नाज़रीन जो हैं वहाँ की जैसे क्या रिवायतें हैं उससे ज़्यादा शायद वाकिफ़ ना हो, कौन कौन सी कौमें वहाँ पे रहती हैं वाकिफ़ ना हो। तो इस हवाले से हम लोगों ने बुलाया यहाँ पे सैयद फ़हीम अब्बास साहब को, उनसे हम लोग गुफ्तगू करेंगे और खुशामदीद कहता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया, दोबारा आपने मदऊ किया इस प्रोग्राम में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं कैसे? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब ये हम लोगों को बताइए कि पाकिस्तान के हवाले से हम लोग गुफ्तगू करनी है आज, और ये कि एक मुश्तरका तहज़ीब, तमद्दुन, सकाफ़त, ये हर चीज़ में आप देखें तो ये इश्तिराक पाया जाता है, तारीख़ी इश्तिराक है और चलता चला आ रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत ऐसी वहाँ की मखसूस हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए हर शहर, हर इलाका, हर गांव की वैसे तो ख़ास रिवायतें होती हैं, कुछ अंदाज़ होते हैं जो दूसरे शायद सिटीज़ में या गांव में ना पाए जाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरह आपने सवाल किया, पाकिस्तान में भी इस तरह के इलाकाई त्यौहार भी हैं, सकाफ़तें भी हैं। तो देखें मैं चूँकि पंजाब का रहने वाला हूँ, पंजाब में भी कुछ ख़ासी इस तरह की रिवायतें हैं। जैसे मतलब शादी ब्याह का तरीका एक ख़ास अंदाज से किया जाता है। मसलन अगर कोई बंदा वफ़ात पा जाता है खुदा न खास्ता, तो उसके लिए ख़ास तरह के अपने तरह के तरीक़ेकार हैं वहाँ पर मिलने के, लोगों के ताज़ियत कहने के। इसी तरह आप देखें तो मतलब अगर कोई मुसीबत में फंस जाता है तो लोग किस तरह उसकी मदद करने वाले, तो ये सारी चीज़ें सकाफ़त में आती हैं। अक़ीदा सकाफ़त की एक चीज़ है, ज़बान सकाफ़त में आ जाती है। इसी तरह आपका रहन सहन, लिबास, खुराक, ये सारी चीज़ें। अब आपने जो लफ्ज़ बोला है उसमें काफ़ी चीज़ें आ गई। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहले चूँकि खुशी त्यौहार से खुशी का लफ्ज़ ज़हन में आता है, तो देखें बहुत सारे जो त्यौहार हैं ना, जैसे बसंत हो गया, ये पंजाब का है। बेसिकली ये बहरहाल चूँकि ये हिंदुआना या ये कहूँ कि उन लोगों की जो ख़ुसूसी पंजाब में रह करके फसलों का काम करते थे और एक बहार आती थी, जैसे कि ईरान में नौरोज़ आता है तो लोग खुशी मनाते हैं, तो वहाँ पर भी ये सिलसिला था कि लोग रंगारंग कपड़े पहनते थे, लोगों ने अच्छे खाने बनाने, लोगों को मिलने के लिए जाना, घरों की सफाई करना और बहुत सारे, हत्ता कि शादी ब्याह का सिलसिला भी इन्हीं दिनों में ही ज़्यादा शुरू किया जाता है। तो यानी मज़हब से ज़्यादा इसका ताल्लुक़ खित्ते से है। बिल्कुल यकीनन। देखिए ये वो लोग भी मनाते हैं जो अता मुसलमान भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, या हिंदुस्तान में भी इस तरह की सिमिलरिटीज़ पाई जाती है। बसंत की नाम की चीज़ें या जश्न बहारा एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो इस सकाफ़त को वाज़े करता है, ख़ुसूसन पंजाब की को। तो इसमें ये बालतर है, यानी मज़हब से, दीन से या किसी फ़िरक़े से। तो मैं ये कहूँगा कि ये सब मिल के मनाते हैं, क्योंकि ये इंसानियत का रिश्ता है जिसमें सारे घुल मिल जाते हैं, एक लड़ी में पिरोए जाते हैं। तो उसमें ख़ास किस्म के बच्चों के लिए ख़ास किस्म के लिबास बनाए जाते हैं, बच्चियों के लिए। और मैं समझता हूँ कि जैसे कि हम ईदों पे मुख्तलिफ़ इंतज़ामात करते हैं, इस जश्न बहारा में बच्चियों और बच्चों के लिए ख़ास लिबास के साथ साथ उनके पहनावट के तरीके, बच्चियों के लिए ख़ुसूसन हम कहते हैं कि
چوڑیاں وغیرہ ان کے لیے لی جاتی ہیں، ان کو پہنائی جاتی ہیں، مہندی لگائی جاتی ہے ایک دوسرے کو. اسی طرح مختلف طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں، روایتی کھانے جو وہاں کے مشہور ہیں. میں جیسے کہ چٹپٹے کھانوں میں سے اگر نام دوں، ناظرین کے سننے والوں کے منہ سے پانی آ جائے گا، جیسے کہ گول گپے بنانا، سموسے بنانا. جی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. کچھ جلیبیاں، میٹھی چیزوں میں سے جلیبیاں جو روایتی چلی آتی. اب تو جدید تو بہت زیادہ چیزیں ہیں، کیکس وغیرہ تو آئی گئے، پیسٹریز ہے، لیکن جو قدیمی ادوار سے چلی آتی ہیں نا، مختلف طرح کے حلوے تھے. سون حلوہ جو ہمارے اس ایریا کا مشہور ہے، مختلف ایریا سے آتا ہے. اس طرح سرسوں کا تیل جو ہے، اس سرسوں خصوصاً طور پر جب سرسوں کا پھول اگتا ہے نا، پھول نکل آتا ہے، تو اس موقع کو بسنت کہا جاتا ہے. وہ پیلے کلر کا ہوتا ہے. معمولاً پیلے ہی کپڑے لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں وہاں کے پہننے کو. تو میں یہ کہوں گا کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ محبتیں بڑھتی. کوئی بھی ثقافت ہے، کوئی بھی فرہنگ ہے، یہ اصل میں لوگوں کو متحد رکھنے کے کام آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایک اکائی ہو جہاں پر لوگ اکٹھے ہو جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک چیز ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یقیناً ہوگا اس میں، مثال کے طور پر جنوبی پنجاب میں جو سندھ سے جو علاقے قریب ہیں جڑے ہوئے، وہاں پہ مشترکہ کوئی، جیسے سندھیوں میں اور پنجابیوں میں مثلا کوئی ہے مشترکہ کوئی ثقافت ہو؟ دیکھیں جی، میں اس چیز پر واضح طور پر آپ کو بتاتا چلوں. چونکہ زبانوں کا میل جول ہے یہاں پر، اور تو ثقافتیں بھی مل جل جاتی ہیں. دیکھیں سندھی لوگ بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں ان سادات سے، ان بزرگوں سے جو وہاں پر دفن ہوئے، یا چونکہ ان کی خدمات تھی وہاں پر، وہ ان سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں. سید نام سے ان کی بڑی مطلب محبت ہے. جب سید کوئی آتا ہے تو اس کے لیے ان کی ایک خاص عقیدت ہوتی ہے، ان کے لیے خاص محبت ہوتی ہے. یہ مزاروں پر جانا، مثلا لنگر خانے کھولنا، وہاں پر لوگوں کی خدمت کرنا، وہاں پر چادریں چڑھانا، عرس منانا، 5 دنوں تک، مطلب آپ شہباز قلندر کی عرس چل رہے ہوتے ہیں. عبداللہ شاہ غازی جیسی جگہوں پر، جو کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وہاں پر مدفون ہے. یعنی کہوں گا کہ تیسری چوتھی نسل میں سے پہلے جو سید ہیں جو اس خطہ میں گئے، وہ عبداللہ شاہ غازی ہیں. جو یہ جو چیزیں ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے. ان کے خاص معجزات تھے اس دور میں جو ان لوگوں نے دیکھے، جس سے ابھی تک وہ لوگ جو ہے نا منسلک ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں. خصوصی طور پر میں آپ سے عرض کروں کہ آج تک عبداللہ شاہ غازی کا جو مزار ہے، وہاں پر پانی نہیں چڑھتا، یعنی اس سے دور دور رہتا ہے. جتنے بھی سمندری طوفان آتے ہیں، جتنے بھی مسائل آتے ہیں، لیکن وہ لوگ مطمئن ہیں، ان کا یہ یقین ہے کہ اس کو یہ کراس نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ سمندر کے بیچوں بیچ ہے، یعنی جو جس ایریا میں ان کو دفنایا گیا آج تک. اسی وجہ سے اچھا یہی چیزیں پھر آپ یہ جو پنجاب کا جو ایریا آتا ہے، وہاں پر سرائکی زبان بولی جاتی ہے. تو سرائکی اور سندھی یہ دونوں آپس میں بہت زیادہ ملتی جلتی زبانیں، اور خصوصی ان کے لہجے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت ملتے ہیں. اچھا شادی بیاہ کا سلسلہ بھی اسی طرح چلتا ہے پھر. اچھا البتہ سندھ میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کے کھانے بھی ڈفرینٹ ہیں، ان کے رہنے کا انداز، وہاں پر پہننے والے لباس میں سے ایک کپڑا جو استعمال کیا جاتا ہے اجرک کے نام سے مشہور ہے، بہت زیادہ وہاں پر مشہور ہے. جی وہ بڑا خوبصورت انداز سے اس کو بنایا جاتا ہے، اور خصوصی طور پر وہ مطلب اب تو پورے پاکستان میں بھی استعمال ہوتا ہے. خاص کلچرل ڈیز میں تو اس کو دکھایا جاتا ہے. ایک خاص رنگا رنگ، مطلب اس میں نیلا کلر ہے، لال کلر ہے، رنگ وغیرہ جتنے بھی، مثلا پیلا، سفید، سیاہ، یہ سارے رنگ اس میں پائے جاتے ہیں. تو مطلب ایک خاص قسم کی ایک اپنائیت ہے اس کپڑے میں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سندھ کی یہ جو سادات کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ہے، بہت زیادہ لگاؤ، یہ ایک خاص ان کی میں کہوں گا شناخت ہے. زبردست. انشاءاللہ کہ یہ جو ہے اس کے ذریعے جو شناخت ہم لوگ حاصل کریں اور ایک دوسرے سے قربت فراہم ہو سکے. یہ ابھی ہم نے ایک خبر یہاں پہ ہمارے اپنے ناظرین کو سنائی تھی کہ کل ملا کے جو پاکستانی ہمارے عزیز بھائی بہن جو ہیں وہ تشریف لائیں ایران، سالانہ ان کی تعداد 2 لاکھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور ایران سے پاکستان جانے والے جو ہیں ان کی کل تعداد 65,000 ہے. یہ ہم تو اسے سمجھتے ہیں کہ عدم شناخت کی وجہ سے ہے، ایک دوسرے کو ہم پہچانتے نہیں ہیں. اس لیے اگر آپ پاکستان کی شناخت کروانا چاہیں، کس چیز سے آپ کروائیں گے کہ بھئی آپ آئیے ہمارے ملک میں آئیے، کون سی چیزیں ہیں؟ دیکھیں کسی بھی ملک یا کسی بھی خطے کی شناخت اس کی ہسٹری یا تاریخ ہوتی ہے کہ اس نے کتنا اپنا کنٹریبیوشن ڈالا ہے تاریخ میں.
میں آپ سے عرض کروں کہ قدیمی ترین جو تہذیبیں ہیں وہ سوان وادی راولپنڈی کے ساتھ ساتھ جو چلنے والی ندی ہوتی تھی وہاں پر رہتی تھی، اسے تہذیب سوان کہتے ہیں۔ اس کی بہت قدیمی جو آثار ہیں وہاں پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قدیمی ثقافتیں ہیں مونجو دڑو، ہڑپا، اور میں آپ سے عرض کروں کوٹ ڈیجی، رانا گندھارا یا جوب یا کلی جیسے جو علاقے ہیں، یہ اس خطے کی جو تاریخ ہے، اس خطے کی جو ترقیاتی جو 4000 5000 یا 6000 سال پرانی ہے اس کو ظاہر کرتی ہے۔ واقعاً یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ کتنے ترقی یافتہ اور تہذیب اور تمدن میں مطلب رچے بسے لوگ تھے۔ میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ انہوں نے اس دور میں یعنی ایک مکمل سٹی کا جو ایک ماڈل بنایا تھا، اس کو آپ دیکھیں تو اس میں نہریں بھی ہیں، اس میں عمومی پول بھی ہیں، سوئمنگ پول بھی ہیں، اس میں کھانا پہنچانے اور کھانا لے جانے کے راستے، وہاں پر اگر کوئی سیلابی اگر ریلا آ جاتا ہے تو اس سے نکلنے کا طریقہ، چونکہ وہ دریائے سندھ کے بالکل پاس ایریا پر جو موجود تھی تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے پانی کا ذریعہ تو تھا ہی، لیکن یہ کہ پانی سے اگر کوئی زیادہ پانی چڑھ آتا ہے تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس دور میں اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا۔ تو یہ جگہیں واقعی دیکھنے کے قابل ہیں۔ ابھی تک مکمل طور پر اس کا یعنی نہیں نکالے جا سکے آثار، لیکن جتنے موجود ہیں اس سے یہ ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ وہ کتنے ذہین اور کتنے مثلا سمجھدار لوگ تھے، کہ انہوں نے چھوٹے بچوں سے لے کر کے بڑوں تک کے جو چیزیں بنائی تھیں وہ ساری اس میں واضح اور بالکل کلین نظر آتی ہے۔ چلیں انشاءاللہ مزید گفتگو ہم لوگ کریں گے اور ناظرین بھی ہمارا یقیناً ساتھ دیتے رہیں گے۔ فہیم عباس صاحب سے ہم لوگوں کی گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کے حوالے سے، اور یہ کہ یہ تہذیب، تمدن، مشترکہ ثقافت اور کلچر جو ہے ہم لوگوں کا، اسے کیسے فروغ مزید دیا جا سکتا ہے، اسے آشنا کیسے ہوں، اس کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ ایک وقفے کے بعد بھی جاری رہے گی ہماری گفتگو۔ ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیا دن، اور انشاءاللہ کہ آج کا بھی دن آپ لوگوں کا بہت خوبصورت گزر رہا ہوں، اور ہم لوگ ایک مشترکہ تہذیب تمدن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں جس سے مزید آشنا ہونے کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کا رقبہ اگر دیکھیں تو ٹھیک ایران کا نصف ہے، یعنی ایران جو ہے 1,06,00,000 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے، اور پاکستان کا رقبہ جو ہے وہ 8 لاکھ کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ آبادی وہاں کی ایران کی تقریباً 3 گنا زیادہ ہے، اور خود یہ بہت سارے مواقع فراہم کرتی ہے کہ بھئی ہم جو ہیں ایک دوسرے سے آشنا ہوں اور اپنے ممالک کو زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اس کی شناخت کروائیں ایک دوسرے کی۔ مثال کے طور پر لاہور کے بارے میں علامہ اقبال کو ایران میں اقبال لاہوری کہا جاتا ہے، اور آپ کی ایک شناخت ہے یہاں پر، یعنی پاکستان کا نام آتا ہے تو ایرانی سب سے پہلے کہتے ہیں اچھا علامہ اقبال جو ہے وہ وہیں پر ہوتے تھے، اور یہ سب ہے۔ اور اسی طرح سے لیکن اگر مشترکہ تاریخ کے حوالے سے ہم لوگ گفتگو کریں تو ہم لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے، حالانکہ ایک عجیب و غریب قسم کا اتصال پایا جاتا ہے۔ چلیں وہ جو بادشاہوں نے ایران سے حملہ کیا وہ تو یعنی جو موجودہ پاکستان ہے اس سے گزرتے ہوئے جا کے لوٹ لاٹ کے واپس آئے تھے، لیکن ایک یہ لوگ ایک تہذیب، ایک تمدن بھی چھوڑ گئے وہاں پر، کیونکہ بہت سارے یعنی کمانڈرز یہ سب وہیں پر رہ گئے، اور وہ خود ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایرانی تہذیب کو وہاں پر لے گئے، یا اسلام جو ہے اس طرح سے تو نہیں، یعنی یہ ہے کہ وہ جو پیغام ان بزرگ ہستیوں کے ذریعے، جیسا کہ آپ نے جن کا نام بھی لیا، ان کے ذریعے پہنچائے وہاں پر، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ جی دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی بھی دین یا کوئی بھی مذہب، جیسے آپ نے عرض کیا، یا کوئی بھی ثقافت اب پہنچتی ہے کسی خطے میں تو اس کی کچھ خصوصیات کو دیکھ کر، پچھلے پروگراموں میں بھی میں نے عرض کیا کہ وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے، تو پھر وہ لوگ اس کو قبول کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی سب سے بہترین میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو مطلب ترک لوگ گئے، یا مغل لوگ گئے، یا ایران سے لوگ گئے، یا عرب سے لوگ گئے، تقریباً 700 سال کی ہسٹری ہے یہاں ایران سے جو، یا عراق سے، یا وہاں سے عربستان سے چلے لوگ، اور اموی دور میں یا ترکی دور میں، تو وہاں پر جا کے جو اسلامی جو تعلیمات تھی وہ وہاں پر پہنچائی گئی، چونکہ وہ خود عمل کرتے تھے، لوگ ان کے طریقہ کار کو، رواداری کو دیکھتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ ان کا طریقہ کار کیا ہے، ملنے کا، بیٹھنے کا، بیہیویئر کیسا ہے ان کا، تو
آہستہ آہستہ کر کے دین اسلام کی طرف لوگ مائل ہونے لگے. پھر معجزات اور کرامات ایک چیزیں تھیں، خاص چیزیں. اور سب سے بڑا میں کہوں گا کہ اس دور یا پہلے دوروں سے اب تک کا سب سے بڑا معجزہ اخلاق ہے. بے شک دیکھیں اخلاق ایک ایسا جادو ہے جس سے آپ کسی کو بھی زیر کر سکتے ہیں. یقینا. ٹھیک ہے، یہ ٹائم ٹیکنگ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں زیادہ صبر اور زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے انسان کو. لیکن میں نے اپنی زندگی میں اس جو میرے سمجھداری کے جو میں سمجھوں گا کہ 20 سال ہیں، اس میں نے یہ چیز بہت زیادہ محسوس کی ہے کہ انسان کسی کو اگر زیر کرنا چاہتا ہے تو ان لوگوں کا جو وہاں سے تشریف لائے تھے، بڑی ہستیاں، ان میں واقعاً پہلے اخلاق تھا، پھر گفتار اور اس میں نرمی، اور پھر جو لوگ بیمار ہوتے تھے ان کو ایسے دوائیں، حکمت میں بھی وہ بہت زیادہ لوگ آگے تھے، اور ساتھ ساتھ دعائیں جو وہ کیا کرتے تھے، لوگ ان کی دعاؤں کی طرف سے مطلب ان کی طرف مائل ہوتے تھے، ان کے پاس دعا کے لیے آتے تھے، چاہے وہ کسی بھی فرقے یا کسی بھی مذہب سے، چونکہ وہ سب کے لیے کھلا ہوتا تھا. تو وہ لوگ جو ہے ان کی طرف مائل ہونے لگے، اور بہت زیادہ ایریا جو ہے وہاں پر مسلمان ہو گیا. اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے، آگے تک یہ رکا نہیں ہے. مطلب یہ ایسی چیز ہے کہ جو آگے تک بڑھتی چلی جائے. اور یہ یہاں تک یہ سلسلہ نہیں رکا، یہاں سے گزر کر لوگ چین تک گئے ہیں، اور چین میں بھی مسلمان لوگ پائے جاتے ہیں. تو یہ چیز اس چیز کی علامت ہے کہ میں کہوں گا کہ انہوں نے پیار، اخلاق اور محبت کے ذریعے سے یہ اسلام کا پیغام وہاں تک پہنچایا جو آج تک بھی زندہ ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے میں ایک انٹرویو تھا عبید اللہ بیگ صاحب کا، خدا مغفرت کرے ان کی، اور بہت ہی اچھے اور بڑے ادیب تھے، یقیناً پاکستان کے مشہور ادباء میں آپ کا شمار تھا. انہوں نے اسی حوالے سے، البتہ ایک اور دوسرے تناظر میں انہوں نے یہ بات کہی، تاثیر جو فارسی، عربی، حتیٰ کہ ترکی زبان کی رہی ہے اردو پر، یعنی وہی انہی الفاظ کا ایک مجموعہ ہے، اور ادھر ہندی کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ خود دکھاتا ہے کہ پاکستان ایک تمدن کا، جسے کہہ سکتے ہیں کہ گہوارہ ہے، ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرکز بن گیا ہے مختلف تہذیبوں اور روایتوں کا، اور ہر ایک کی اچھی خصوصیات اس ملک نے لے لی ہیں. یہ خود میرے خیال میں ایک بہت ہی بڑا پیغام ہے ہر ایک کے لیے کہ جذب کی جا سکتی ہیں مختلف اچھائیاں مختلف جگہوں کی. بالکل یقیناً. میں آپ سے عرض کروں کہ بہرحال جس جگہ سے بھی کوئی بھی تمدن آتا ہے، کوئی بھی تہذیب آتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ رنگ چھوڑ جاتی ہے اس کے اتباع پہ. بیسیکلی ان کی اپنی روایات بھی رہتی ہیں، لیکن دوسری بھی وہ اگر اچھی ہوں تو ان کا اڈاپٹ کر لیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا. میں آپ سے عرض کروں کہ ایک ادیب کا آپ نے نام لیا، کچھ وہ ہیں جو باہر سے آئے، کچھ وہ مطلب جیسے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ شاہ نامہ جو لکھا گیا ہے وہ بھی میں نے جو لاسٹ روایت پڑھی تھی شاہ نامہ فردوسی، وہ بھی اس خطے میں لکھا گیا تھا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. ہاں البتہ کچھ مسائل کی وجہ سے ان کو جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پیمنٹ نہ مل سکی. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس دور میں لوگوں کا، ادیبوں کا خیال رکھا جاتا تھا، ثقافتوں کو تسلیم کیا جاتا تھا، چونکہ یہ ہندوستان اور پاکستان ایک خطہ تھا بنگلہ دیش تک، تو اس میں کہتے ہیں 1000 مذہب پائے جاتے تھے، ایک نہیں. اب دیکھیں ان 1000 مذہبوں کی 1000 طرح کی جو ثقافتیں ہیں، جو تہوار ہیں، وہ وہاں پر موجود ہیں. ہاں کچھ لوگوں کے تبدیل ہونے سے، مذاہب کے تبدیل ہونے سے کچھ چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، دکھتی ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ دوسری چیزیں چھوڑ دی گئی ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، اسلام کے آنے سے آپ دیکھیں عید الفطر، عید الاضحیٰ، یا آپ دیکھیں کہ محرم کا آ جانا اس کے ساتھ ساتھ، یا شب برات کا منایا جانا، عید المیلاد کا منایا جانا، یا بہت سارے اس طرح کے تہوار جو ہیں وہ اسلام کی وجہ سے وہاں پر منائے جاتے ہیں. وہ پرانے تہوار جو میں نے آپ سے عرض کیا، میلہ مویشیاں بھی منایا جاتا ہے، جشن بھارہ بھی منایا جاتا ہے، بسنت بھی منایا، تو بہت ساری ایسی اور چیزیں بھی وہاں کی ابھی تک وہاں پر جیسے کہ سکھ حضرات جو ہیں وہ دیوالی وغیرہ مناتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں وہ بھی موجود ہیں ہمارے یہاں. لیکن یہ کہ اچھا چونکہ جو مسلمان ہوئے انہوں نے زیادہ تر اسلامی جو تہوار تھے ان کو اپنا لیا. اچھا، شمال مشرقی پاکستان کی طرف اگر ہم لوگ چلیں تو وہاں پر کون کون سی قومیں، اس کی تھوڑی بہت اگر شناخت ہم لوگوں کو کروا دیں. دیکھیں جی، شمال مشرق میں جو ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ ایک تو پنجاب آ جاتا ہے، سندھ کا بھی کچھ ایریا آ جاتا ہے، کشمیر کا بھی آ جاتا ہے. تو یہ شمال میں زیادہ تر پنجاب اور کشمیر کے ایریا، یا آپ سے عرض کروں کہ گلگت سکردو اگر بھی شامل کر دیں، تو یہاں پر قومیں جو ہیں مختلف، کشمیری میں جو مسلمان اب تو زیادہ ہو گئے، لیکن کشمیر کے ہی خطہ کے جو لوگ ہیں وہ پائے جاتے ہیں.
بلتستان اور گلگت کے مختلف قبائل ہیں، قبائلی ایریا یہ شمار ہوتے ہیں، اور یہ وہاں پر قبائلی قومیں زیادہ رہتی ہیں. ہمارے ہاں زیادہ تر پنجابی رہتے ہیں، تو ان کی زبانیں بھی مختلف ہیں، ان کے کچھ تہوار بھی مختلف ہیں. اب ہمارے ہاں اگر شمال پاکستان میں جائیں، شمال پاکستان میں ایک بہت پیارا فیسٹیول منایا جاتا ہے، پولو فیسٹیول اسے کہتے ہیں، جو کہ ایک اس کی خاص جو وجہ ہے مقبولیت کی، وہ ہے اس کی بلندی پر واقع ہونا. 3730 فیٹ پر کی بلندی پر وہ جگہ واقع ہے جہاں پر یہ پولو فیسٹیول ہر سال ہوتا ہے. مطلب جب موسم خوشگوار ہوتا ہے تو وہاں پر لوگ دنیا بھر سے جاتے ہیں اور وہ پولو کا میچ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اسی طرح میں آپ سے ایڈ کروں چونکہ پنجاب میں سکھ لوگ زیادہ یاتری آتے ہیں، کیونکہ گرو نانک صاحب کا وہاں پر ہونا وہ ان کے لیے ایک باعث برکت چیز ہے. میں کہوں گا یہ ان کے مذہب کی بنیاد وہاں پر پاکستان میں پائی جاتی ہے، جو بالکل وہ جو راہداری کھولی گئی جی وہ لاسٹ ٹائم کھولی گئی. تو یہ چیزیں ان کو مائل کرتی ہیں. حتیٰ میں عمران خان کے دور میں 2017 اور 2018 میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ہندوؤں کے لیے بھی، جو کہ ہمارے کشمیر کے اور جو قریبی تر ایریا یا خیبر پختونخوا میں ان کے بہت زیادہ بڑے بڑے جو 40 فٹ کے جو ان کے بت ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. تو ان کی عقیدت بھی اس کے ساتھ جڑی ہے. جو پاکستانی جو ہندو ہیں وہ بھی جاتے ہیں. حتیٰ پاکستان میں کرسچن بھی پائے جاتے ہیں اور یہودی بھی پائے جاتے ہیں پاکستان میں. تو اس ایریا میں ضرور خصوصاً میں چونکہ آپ دیکھیں نا کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 1000 مذہب یہاں پہ پائے جاتے ہیں، تو یہ سارے لوگ پائے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ جو شمال مشرق کی طرف اگر جائیں تو یہ زیادہ سکھ لوگ پائے جاتے ہیں، پنجابی یا مسلمان جن میں زیادہ تر تعداد میں ہیں. اور اوپر جائیں تو کلاش وغیرہ بھی آپ کو ملتے ہیں. کلاش ایک اس کے بارے میں ہمارے ایک تو وقت بھی ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے، ہم اس ٹاپک پر آنا چاہ رہے تھے، دیکھتے ہیں ہم لوگوں کے پاس وقت کتنا ہے. ہمارے ساتھی بتا دیں گے کہ ابھی گفتگو کرنی ہے یا مہمان سے ہم لوگ خداحافظی کرنی ہے یا ایک حصہ دیکھنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم لوگوں کے پاس وقت بالکل نہیں رہ گیا ہے، تو انشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے جو کلاش قوم ہے ہمیں خود بہت دلچسپ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہم نے تقریباً 10-15 سال پہلے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، اس کے بارے میں ہم گفتگو کرنا چاہ رہے تھے لیکن چلے وقت نہیں ہو پائے. انشاءاللہ پھر کبھی. اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، ہمیشہ کی طرح. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اور ناظرین، امید ہے کہ آج کی بھی گفتگو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ہم معذرت خواہیں آپ لوگوں سے، اور کیا کریں، یہ تمدن کا سلسلہ، یہ تہذیب کا سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ ایک پروگرام میں تو اسے سمویا ہی نہیں جا سکتا. انشاءاللہ کہ آج کا پروگرام پسند آیا ہو. اگلا حصہ دیکھتے ہیں اور اپنے عزیز مہمان سے ہم خداحافظی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.